ओके जी, अब आज जो सवाल है ना वो बहुत ही मुख्तलिफ है। आज तमाम सवाल ईद के हवाले से बहुत बेसिक सवाल है, तो मुफ्ती साहब आपसे शुरू करेंगे। अफनान साहब, सबसे पहले तो कोई पूछते हैं कि जी हमें ईद की नमाज का तरीका बता दें, किस तरह पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत सारे लोग इसके तरफ जस्तजू करते हैं कि हमें ईद की नमाज़ का तरीक़ा पता चले, और हम तो ख़ुद की नमाज़ पढ़ाने से पहले भी दो दो दफ़ा बताते हैं, फिर भी लोग गलती करते हैं। तो इसका आसान तरीक़ा ये है, मैं इसका पूरा तरीक़ा बता देता हूँ। अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधनी है, इसके बाद सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद आपने फिर क्या करना है, इमाम के साथ 3 ज़ायद तकबीरात कहनी है। इमाम क्या करेगा, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएगा और फिर बांध लेगा, तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेगा। ये है 3 ज़ायद तकबीरात। इसके बाद मुक्तदी का काम ख़त्म, अब इमाम का काम है। इमाम क्या करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर सूरत पढ़ेगा, फिर इसके बाद जो है रुकू सजदा, उसी तरह आम नमाज़ों की तरह। फिर जब अगली दूसरी रकात के लिए उठेगा तो इमाम पहले क़िराअत करेगा, क़िराअत करने के बाद रुकू से पहले फिर क्या करेगा, 3 ज़ायद तकबीरात। अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों तक उठाएगा, छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएगा, छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएगा, छोड़ देगा। 3 तकबीरें इसी तरह करेगा। इसमें तीनों में हाथ छोड़ना है, जबकि पहली रकात में क्या था कि 2 में हाथ छोड़ने थे, तीसरे में बांधने थे। फिर इसके बाद नॉर्मल उसी तरह रुकू सजदा और फिर सलाम। ये जो है मुख्तसर जो है ईद की नमाज़ का तरीक़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये सवाल मैंने पहले भी किया था, एक दफ़ा फिर कर रही हूँ। अभी मैंने डॉक्टर मोहम्मद सरवाद से, बल्कि मैं अलग सवाल कर लेती हूँ। ईद के दिन कौन कौन से नेक अमाल का एहतराम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, ईद का जो दिन है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो सुन्नत अमाल बताए हैं, तो बुनियादी अमल तो ईद का जो है वो मर्दों के लिए ईद की नमाज़ है। कि जैसे ईद की सुबह फजर की नमाज़ होती है, तो इसके बाद फिर ईद की नमाज़ की तैयारी करके वहाँ पर जो मर्द जो है वो ईदगाह की तरफ चलें और वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करेंगे। तो उसमें तरीक़ा यह है कि ईदगाह की तरफ जाते हुए अहादीस मुबारक में आता है कि एक रास्ते से जाएं और वापसी से पर वो रास्ता तब्दील करके दूसरे रास्ते से जो है वो इसकी वापसी जो है वो आए। इसी तरह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो चूँकि ईद का जो दिन है ये एक खुशी का दिन है, उसमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का दिन है, और इसके ईद के दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों के गुनाहों के उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। तो इसी तरह ये सुन्नत आमाल इसी तरीके ईद की नमाज़, और ख़वातीन के लिए जहाँ तक है तो उनमें से मतलब अपने घरों के अंदर रहकर ही यानी उमूर हैं। बाकी कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो मुफ्ती तो अफनान अच्छा, साहब अब जो ख़वातीन की ईद की नमाज़ है उसका तरीका भी यही है, मतलब वो जब खुद से पढ़े, यही तरीका है? नहीं, ख़वातीन के लिए तो कि अगर नॉर्मल वो नमाज? हाँ, नॉर्मल ख़वातीन के लिए नमाज़ नहीं है। हाँ, अच्छा। जो सिर्फ़ अगर वो कोई ईदगाह चली जाती हैं तो उनके लिए फिर ये है कि वो अच्छा, उस तरह पढ़ेंगी। और पे फ़र्ज़ या नहीं, कुछ? उन पे वाजिब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही। मैं बता देता हूँ गिन कर के 7 चीज़ें इस मौके पर मुस्तहब हैं ईद उल फ़ितर में। सबसे पहली चीज़ है जल्दी उठना, दूसरी चीज़ क्या है, गुस्ल करना, तीसरी चीज़ क्या है, मिसवाक। अगर आपके पास है तो मिसवाक, मिसवाक नहीं है तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल अमूमन करते हैं, तो सुन्नत की नीयत से, दांतों की सफाई की नीयत से उसका इस्तेमाल करना। चौथी चीज़ ये है कि अपने पास अच्छे से अच्छे कपड़े या नया जोड़े का इंतज़ाम हो तो वो पहनना। शरीयत ने हर एक को नए जोड़े का मुकल्लफ़ नहीं बनाया, क्योंकि शरीयत सबके लिए, पहाड़ों वालों के लिए भी है, शहरी वालों, तो अच्छे से अच्छा जोड़ा पहनना। पाँचवीं चीज़ ये है कि नाश्ता करना, कुछ खाना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताक अदद में खजूरें खाया करते थे, 3, 5, 7। साथ। आम तौर पे खजूरों का पानी का रिवाज था, हम नाश्ता कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ईदगाह जाते हुए, ईदगाह के लिए निकलना, और जाते हुए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हुए जाना। एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना। और हमारे यहाँ ईद की मुबारकबाद देने का आखिर में जो रिवाज है वो ये ईद मुबारक। इसकी जगह जो हदीस से साबित है, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अरबी में कह लें या उर्दू में कह लें कि अल्लाह आपसे भी कबूल फ़रमाए, आपके सारे अमाल को हमारे भी कबूल फ़रमाए। हमारे बाज़ भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो हमारे भाई हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब तुम्हारे टोपी तुम्हें मुबारक हो।
تمہارا جوڑا تم کو مبارک ہو، تمہارا جوتی تم کو مبارک ہو، تمہارا جو ہے وہ تم نے عطر لگایا وہ تم کو مبارک ہو، تم کو سب مبارک ہو۔ ہم اس کی جگہ حدیث کے الفاظ لے لیں، تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ تم سے بھی قبول فرمائے ہم سے۔ یہ تو 7 یہ چیزیں ہیں، اس کا لحاظ رکھیں۔ ڈاکٹر سرور عسکری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ کوئی کسی کا سوال ہے، اگر کسی شخص کے مالی حالات خراب ہوں، قرض سے گھر چل رہا ہو، تو اس پہ بھی فطرہ ادا کرنا لازم ہے؟ فطرہ اس کے اوپر لازم ہے جو کہ صاحب حیثیت ہو، استطاعت رکھتا ہو اور شرعی فقیر نہ ہو۔ صحیح، جو مطلب کہ شرعی فقیر نہ ہو، اور شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کہ جس کے گھر کے تمام وہ انتظامات پورے کر سکتا ہو اور کسی کا مجبور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ اچھا عفنان صاحب مجھے بتائیں، عید الفطر پر نماز پڑھے جانے سے پہلے کھانا کھانے کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ بقرہ عید پہ نماز کے بعد، یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کو جلد سے جلد پڑھو اور اس کے بعد قربانی کرو اور اس میں سے کچھ کھاؤ۔ عموماً کلیجی وغیرہ جلدی پک جایا کرتی تھی تو یہ، لیکن یہاں پر عید الفطر میں کوئی قربانی تو ہے نہیں، تو اس کے لیے اس کا الٹ ہے، یہاں سے جانے سے پہلے کھا کے جاؤ اور نماز تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھو، تھوڑا سا دیر سے پڑھو، بالکل فرسٹ ٹائم جو ہے وہ نہ پڑھو، یعنی اگر کہیں جگہ 6:45 ہو رہی ہے، کہیں 7 ہو رہی ہے، آپ 7 والی پڑھ لیں، اس نیت سے کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، مفتی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی شخص لکھتے ہیں کاروبار میں لگائے گئے پیسے جس پر نہیں، یہ دوسرا والا میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میں نے کہاں کر دیا۔ کوئی اس طرح کی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے میں نے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن مجھے ضرورت پڑ گئی تو اس پیسے سے میں نے اس پیسوں کو استعمال کر لیا، کیا یہ جائز ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں کو آپ چھو نہیں سکتے؟ نہیں، دیکھیے پہلے اس میں یہ اکثر بات ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں پر آپ یہ نہیں یوں کہہ دیجئے کہ سال کا گزرنا لازمی ہے۔ اب اگر سال پورا گزر گئے اور آپ نے رقم علیحدہ کر کے رکھی ہے زکوٰۃ کے لیے، انہیں آپ کسی اور مصرف کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو اتنا ضرور ہے کہ تراخی کرنے کا گناہ آپ کو ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا گناہ آپ کے سر پر ہو جائے گا، لیکن یہ اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ میں واپس جو ہے یہ پیسے جو ہے زکوٰۃ میں دوں گا، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی، لازمی نہیں کہ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ جو نوٹ رکھے نا، یہ جو نمبر والے نوٹ رکھے ہیں تو یہی جو ہے مجھے زکوٰۃ میں دینے، ایسا نہیں ہے۔ اگر سال نہیں گزرا، آپ نے سال کے گزرنے سے پہلے نکال کر رکھ دی، ایک کنڈیشن تو یہ ہے، تو آپ ان کو خرچ کر سکتے ہیں، اس میں عند شرع آپ پر کوئی بھی جو ہے مواخذہ نہیں ہے، یعنی شریعت کے نزدیک آپ کو کوئی بھی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سال گزر گیا اور سال گزرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھا ہے، نکال کر رکھے تھے اور پھر آپ نے خرچ کر دیے، تو پھر عند شرع آپ ماخوذ ضرور ہوں گے، لیکن وقت پر اگر آپ اس کے بعد آپ اگر ادا کر دیں گے تو یہ جو آپ کا مواخذہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ آپا مجھے بتائیں کہ کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، اس میں ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اپنا کمرہ چھوڑنے کی، تو کیا وہ اگر زمین پہ ہی بیٹھا ہے، زمین پہ ہی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو اس سے گناہ ملے گا؟ نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کسی صورت سے بھی قرآن مجید کی توہین نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پورے ادب اور آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کو پورے احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو چاہے وہ نیچے بیٹھ کر پڑھے یا اوپر بیٹھ کے پڑھے، لیکن اگر قرآن مجید کی توہین نہیں ہو رہی ہے، اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے، تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہے۔ مفتی عفنان صاحب مجھے یہ بتائیں، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ایک کمائیں سب کھائیں، پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا اور الحمدللہ اچھے سے بہت برکت سے گھر چل جاتا تھا۔ اب انفلیشن اتنی ہو گئی ہے کہ میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ گھروں میں جہاں بیوی بھی کمانے لگتی ہے تو کبھی کبھار مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اس وقت میں بیوی کی طرف سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ بیویاں جب کماتی ہیں، پیسے گھر کے اندر ڈالتی ہیں، تو پھر وہ ایٹیٹیوڈ میں بدلاؤ ایک آ جاتا ہے کہ میں بھی تو کر رہی ہوں۔ حالانکہ جب مرد کماتا ہے، میں مرد کی ایک اچھی بات بتا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مرد کا یہ نیچر ڈالا ہے، مرد جتاتا نہیں ہے کبھی بھی، مرد میں ہر چیز کرے گا، کاروبار پہ جائے گا، آئے گا، بچوں کے لیے کپڑے لائے گا، بجلی کے بل دے گا، سب کرے گا، جتائے گا نہیں۔ لیکن ہمارا نیچر شاید ایسا ہے، عورتوں کو یا بیویاں کبھی کبھار جتا دیتی ہے، بتاتی ہیں کہ میرا فرض نہیں ہے، میں پھر بھی کر رہی ہوں۔ تو اس معاملات میں ہم کیا ان کو درس دیں، کیا بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے مسئلے کا پہلو اور ایک ہے حکمت کا پہلو۔ میں آپ سے صرف ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آج کل یہ کانسیپٹ بن گیا، آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست تھا امریکہ میں، تو میں نے اس سے یہ بات رکھی، کہا کہ میرے والد بھی کماتے ہیں، میری والدہ بھی کماتی ہیں، میرا بھائی بھی کماتا ہے، میں بھی کماتا ہوں، ہمارے پاس صرف ایک اتوار کا دن آتا ہے جس میں ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں، ورنہ سب اپنے اپنے آفس جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا زندگی کیا ہے؟ لائف ہے؟ بہرحال میں آپ کو کتابوں سے ایک واضح مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں اگر میرے تحت
مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں، 1 بیوی ہے، تو میرے تحت کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں، ایک میرا نصیب، 4 نصیب مل گئے۔ اللہ جل شانہ نے سب کا رزق مقرر کیا ہوا ہے، مقدر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے 4 نصیبوں کا رزق دینا ہے، اگر میں جو آسمان سے آ رہا ہے نا رزق، اگر میں ایک ٹنکی ہے اس میں 4 لوگوں کا پانی ہے، اگر میں ایک ہی اس میں سے پائپ لگا کے اپنے گھر میں لوں تو چاروں کا وافر اسی میں سے آئے گا نا۔ لیکن اگر چاروں آدمی اس میں سے لینے بیٹھ جائیں گے، اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کس کا مقدر میں زیادہ ہے کس کا کم ہے، ہو سکتا ہے عورت کے نصیب میں زیادہ ہو سکتا ہے بچے کے نصیب میں زیادہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ چونکہ چاروں کوشش کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تنگی کی صورت اور ایک تقابل کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی کما رہا ہوتا تھا، اس کے تحت 8-10 لوگ ہوتے تھے، سب کا نصیب جمع ہوتا تھا اور سب سکون سے کھا رہے ہوتے تھے۔ اب کیا ہے کہ ہر ایک یہ کہ میں بھی یہاں سے بھی لے لوں، وہاں سے بھی لے لوں، وہاں سے بھی لے لوں، گویا کہ دیکھیں پانی مقدر کا اتنا ہی، یہ سمجھ لیں ایک ہی ٹنکی ہے، اب یہ تو آپ ایک لے لو، ایک پائپ لے لو، اس سے وافر آئے گا۔ اب یہ کہ 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 لینا شروع کر دیں تو پھر وہ چھینا جھپٹی کی کیا بات یہ ہے کہ میں یہاں پر اب مسئلے کی بات بتا دوں۔ مسئلے کی بات یہ دیکھیں، اصل جو ذمہ داری کمانے کی ہے نا وہ مرد کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ذمہ داریوں کو تقسیم کیا تو ایک واضح مثال ہے ہمارے جو احادیث کے اندر ملتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا گھر سے باہر کے کام تمہارے ہیں اور گھر سے اندر کے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کے ہیں۔ اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات باہر جاتی تھی گھر سے، لیکن جو تقسیم کار تھی وہ یہ تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ مردوں کے ذمے گھر سے باہر کے کام ہے کمانے، عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو اس سے کوئی یہ نہیں کر سکتی کہ وہ شوہر کے جو ہے اس کا حق شوہر سے بڑھ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ شوہر کا حق تو نص میں قرآن پاک میں موجود ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ان سے فوقیت ہے، وللرجال علیہن درجہ، اللہ نے عورتوں کا حق رکھا ہے لیکن مردوں کا حق عورتوں سے زیادہ رکھا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف بیان فرما دیا۔ تو اس لیے اگر عورتیں کما رہی ہیں، پہلی بات تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے کما سکتی ہیں، ویسے نہیں، شوہر اجازت دے۔ جب شوہر اجازت دے رہا ہے تو شوہر کی معاون ہے۔ کوئی ایک آدمی کیا کسی کے یہاں ملازم ہو، وہ ایک آنکھیں دکھانا شروع کر دے بھائی میں بھی تو کرتا ہوں، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ وہ جتنا بھی کما رہی ہیں وہ یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاونت میں ہے، لہٰذا ایسی بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، دل خراب گھر میں وہ ہوتا ہے۔ اچھا مجھے اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کا رزق لکھ دیا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ، جو بھی چلتا ہے نا تاکہ کیڑا بھی اس کا رزق بھی مقرر ہے، الا علی اللہ رزق، کہ آپ کو ملنا ہے یا اس طرح ملنا ہے یا اس طرح ملنا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ کس طرح اپنا رزق لینا چاہتے ہیں، چھین کے لینا چاہتے ہیں سکون سے بیٹھ کے دعا کر کے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں میرے ساتھ شفیع اللہ صاحب موجود ہیں۔ کوئی لکھتے ہیں کسی بے اولاد جوڑے نے 2 بچوں کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو پالا پوسا بڑا کہ کیا ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ دونوں بہن بھائی نہیں ہیں، جو 2 بچے ہیں الگ الگ، جی، اگر وہ دونوں بچے الگ الگ خاندان سے اور ان کے درمیان آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جس کے آپس میں یعنی نکاح میں کوئی رکاوٹ بنے، تو یقیناً ان کے صرف ایک جگہ یعنی ایک ہی فیملی کے زیر تربیت رہ کر پرورش پر یعنی پانے کی وجہ سے نکاح کا جو رشتہ ہے وہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بلا شبہ نکاح کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ وقت بہت کم ہے مفتی صاحب، آپ سے ایک دفعہ اور، کیونکہ کل عید ہے اور آف کورس کچھ لوگوں نے مس کیا ٹرانسمیشن، کچھ لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے جلدی سے اگر ہم بتا دیں، وہی فطرہ کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ کیا ریٹ ہے، کس طرح دینے ہیں صدقہ عید کی فطر۔ نماز سے پہلے دے دیں تو بہتر ہے، عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ فطرہ اس سال 320 روپے فطرانہ مقرر کیا گیا ہے، 350 بھی دے دے، اس پر ہم تفصیلی بات کرتے رہے۔ ایک وظیفہ عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، عید والے دن پڑھا جاتا ہے، معذرت، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس وظیفے کی بڑی برکتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھ کے اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کر دے۔ اللہ جل مجد الکریم فوت شدگان کی قبور میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے، اور پھر جب یہ خود فوت ہوگا تو اللہ جل مجد الکریم اس کے بدلے، اس وظیفے کے بدلے، یہ بڑی طاقتور چیز ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اچھا پورا نہیں پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنا بھی پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ پھر بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو یہ اور بہتر ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی اتنے انوار داخل صاحب اتنے سارے لوگ ہیں، سب کے نام شروع میں لے کے پھر ایک امت محمدیہ کے نام ایصال ثواب، یا اللہ جو نبی پاک کی امتی اس دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہو گئے ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت بہت اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی۔ اس کے ساتھ آپا، کیونکہ اب یہ اس کے بعد بریک آئے گا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا، تمام ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کا اور ٹی وی 1 کا تو کافی لمبا رشتہ رہا ہے، تو کوئی میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، یا کچھ بھی، وہ آپ کا کیمرہ ہے۔
سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم سب ایک مقام پر موجود تھے اور پورا مہینہ رمضان المبارک کا ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے، تو اور بہت اچھا گزارا، بڑی خوشیوں کے ساتھ گزارا، بڑی محبتوں کے ساتھ گزارا، اور اس سیٹ پر ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر ہم سب کی تمام تر دعاؤں کو، تمام تر نمازوں کو، تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو کل عید الفطر کی خوشیاں عنایت فرمائے۔ جی مفتی صاحب، آپ کا کوئی میسج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 میسج دینے۔ ایک پہلا میسج تو یہ ہے کہ دیکھیں رمضان ختم ہو رہا ہے، یہ جو افطاری آئے گی پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اتنی تعداد کے بقدر 10 لاکھ روزانہ ہو رہی تھی، اتنی تعداد کے بقدر آج افطاری میں مغفرت ہوگی۔ دوسری بات یہ، وہ جو رات شروع ہوگی یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اگلے دن جو شروع ہوگی وہ عید کی صبح ہے۔ عید کی صبح اللہ جل شانہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ، ہر گلی کونے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں آؤ بھائی عید کے لیے۔ جو لوگ عید کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کیا بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ان کو پوری مزدوری دی جائے، تو کہا 2 باتیں یاد رکھنا، ان کے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، اور اب تیسری بات یہ ہے کہ آخرت سے متعلق مجھ سے جو مانگیں گے وہ میں دوں گا، اور دنیا سے متعلق جو مانگیں گے ان کی مصلحت کو دیکھوں گا۔ یہ 3 باتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر چوتھا اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، بخشائے گھر جاؤ، جو تم گناہ لے کر آئے تھے آج میں نے اس کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلان ہوتا ہے عید فطر کے وقت، اس لیے ہم حشاش بشاش ہو کر عید کی تیاری کر کے عید کے لیے جائیں۔ یہ ایک پیغام تھا۔ دوسرا پیغام ہمارے بنوریا میڈیا کی طرف سے، بنوریا کی طرف سے کہ بھائی جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، کیمرہ مین ہیں یا دیگر حضرات ہیں، اسی طرح ہم سب یہاں موجود ہیں، اور بنوریا میڈیا کی جو حضرات جنہوں نے یہاں پہ تعاون کیا ہمارے ساتھ، تو ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ٹی وی 1 کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ایک مسائل کا اظہار اور اسی طرح دین کی جو اہم باتیں اس کا ہم اس پلیٹ فارم پر آ کر اس کا اظہار بہت کریں۔ شکریہ۔ ہوسٹ کا شکریہ، دیگر جو لوگ ہمارے ساتھ معاونین ہیں ان سب کا شکریہ ادا بہت کرتے ہیں۔ شکریہ مفتی شفیع اللہ صاحب۔ جی بالکل تفصیلی بات تو سامنے آ گئی ہے، مزید بس یہ ہے کہ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ سننے والے اور اس طرح یہاں کے جو حضرات ہیں، اگر ان میں سے ہمارے کسی بھی طرح سے کوئی ایسی بات یا مسئلے کے حوالے سے کسی اور حوالے سے اگر کوئی اونچ نیچا کوئی بات ہوئی ہو تو یقیناً میں سب کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے ان پر دلی اعتبار سے معذرت خواہ ہوں، اور اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں اس پورے پلیٹ فارم کا، پورے افراد کا، حضرات کا جنہوں نے تعاون کیا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں ایسے پرمسرت مواقع میسر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ وقت تو بریک کا ہوا لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ میں واپس آپ کی طرف نہ آؤں، تو ایک چھوٹا سا میسج تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ ہاں، ایک بس پیغام یہ ہے کہ آج کے دن نبی پاک کی امت کے ان لوگوں کو یاد رکھیے جو حقیقتاً جو ہے وہ حقدار ہیں، مستحق ہیں، اور وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ان کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا خصوصی خیال کیجئے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غریبوں سے محبت کرنے کی بہت توفیق شکریہ عطا مفتی صاحب۔ اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان۔